दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 1 जनवरी 2025। आप सबको ये अंग्रेजी नया साल मुबारक हो। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे यमन ने नई स्ट्रेटजी बनाई, इजराइल के खिलाफ आग के बदले आग का फॉर्मूला अप्लाई। इजरायली अपोजिशन लीडर बोले नेतन्याहू नहीं करेगा सीज फायर, गजा में खूंटा गाड़ने का है प्लान। हिजबुल्लाह की खुली धमकी, कहा इजराइल से 60 दिन का है सीज फायर, 61वें दिन देंगे करारा जवाब। और हमास ने कई इलाकों पर वापस किया कब्जा, गजा में नए साल पर लोगों को नई सुबह का इंतजार। चलिए करते हैं इस शो की शुरुआत। यमन ने दुश्मनों के खिलाफ आग के बदले आग की इक्वेशन सेट कर दी है, यानी बदला भी बराबरी का होगा और नुकसान भी बराबरी का ही किया जाएगा। और यमन किसी बहुत बड़े एक्शन का प्लान भी बना रहा है। जरा इस रिपोर्ट को सुनिएगा ध्यान से, एक एक लफ्ज कीमती है इस खासकर यमन की रिपोर्ट। हाउथीज के कंट्रोल वाले यमन के हिस्से के एक सीनियर फौजी जराए ने, यानी एक सीनियर आर्मी सोर्स ने लेबनानी मीडिया हाउस अल मायदीन से बातचीत में तस्दीक की है कि यमन कभी भी गजा की हिमायत करना नहीं छोड़ेगा, उसकी हिमायत बंद नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने किसी भी हमले और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए यमन की तरक्की याफ्ता फौजी सलाहियतों की तफसील भी दी। यमनी मिलिट्री के जराए के मुताबिक तकनीकी और मल्टीफेसेटेड एडवांसमेंट में सिर्फ स्ट्रेटेजिक हथियार ही शामिल नहीं है, बल्कि यमन की खुफिया मालूमात और दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाने के मंसूबाबंदी भी शामिल है। यमनी सोर्स ने यह कहा है अल-मायदीन से कि आर्म्ड फोर्सेस जो हैं यमन की, जिन्हें YAF कहते हैं, उसकी नेवी के ताज़ा ऑपरेशंस और इजराइल की तरफ से कब्जा किए गए इलाकों को गहराई तक जो हमारे मिसाइल्स ने निशाना बनाया है, उसकी वजह से इजराइल में खलबली मच गई है। और इन हमलों में कई मिलिट्री टैक्टिक्स यानी कि फौजी हिकमत अमलियात का इस्तेमाल किया गया है। अब दोस्तों जरा ध्यान से यहां से सुनिएगा, क्योंकि इन सब बातों के बाद अंसर अल्लाह मूवमेंट की आर्मी से जुड़े इस सोर्स ने जोर देकर कहा कि यमनी फौज हैरत अंगेज कार्रवाई की तैयारी कर रही है। फिर से सुनिए, यमनी फौज हैरत अंगेज कार्रवाई की तैयारी कर रही है, जिससे दुश्मन हैरान रह जाएगा और गजा पर हमला बंद करने का मुतालबा कर रही है यमनी आर्म फोर्सेस, क्योंकि इस इलाके के लिए यमन की हिमायत खत्म नहीं होगी, यानी फलस्तीन के लिए। ये हैरत अंगेज कार्रवाई क्या होगी, ये इस यमनी जराए ने नहीं बताया। इस सोर्स ने जराए ने कहा कि यमन के पास अनेक फौजी ऑप्शंस हैं और अमेरिकी और ब्रिटिश दुश्मन यमन की तकनीकी कोड को समझने में नाकाम रहे हैं। उनके पास हमारी टेक्नोलॉजी का तोड़ नहीं है कि हमें रोक सके। उन्होंने मजीद कहा कि यमनी आर्म फोर्सेस के पास एडवांस्ड और प्रिसाइज वेपन्स हैं जो तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स को शिकस्त देने और उनको भेदने के लिए डिजाइन किए गए। खासतौर से गजा और यमन दोनों पर हमले को देखते हुए यमनी फौज ने एक नई मिलिट्री इक्वेशन कायम करने का फैसला किया है, जिसके तहत पावर ग्रिड के बदले पावर ग्रिड और एयरपोर्ट के बदले एयरपोर्ट निशाना बनाया जाएगा। ताहम इसका मकसद गजा पट्टी पर हमले को खत्म करना होगा। यानी हाउथीज ने ऐलान कर दिया है कि अब से इजराइल के जो हमले होते हैं उसमें आग के बदले आग के फॉर्मूले से निपटा जाएगा। लेकिन क्या हाउथीज के हथियार खाने में कुछ ऐसा है जो इजराइल की मचाई तबाही के लेवल की तबाही मचा सके? क्या उनके पास उस लेवल का गोला बारूद और मिसाइल्स हैं? तो फिर कब वो चलेंगी? चलिए देखते हैं। बढ़ते आगे, एक खबर है इजराइल से, गजा से मुतालिक है। इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के लिए उनकी हुकूमत का बचा रहना गजा से होस्टेजेस की वापसी से ज्यादा जरूरी है। ये बात 31 दिसंबर 2024 को नेशनल यूनिटी पार्टी जो इजराइल की है उसके लीडर बेनी गेंट्स ने कही है। गेंट्स ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि गजा पट्टी में जारी जंग के 3 टारगेट्स में से 2 अभी तक हासिल ना हो सके, अचीव नहीं हुए हैं। नेतन्याहू को एक हमास के शासन का खात्मा, उसकी हुकूमत का खात्मा, उसके निजाम का खात्मा, और दूसरा हमारे होस्टेजेस की वापसी।
بینی گینٹس نے صاف کیا کہ نیتن یاہو کے لیے غزہ پٹی میں ایک اور سویلین گورنمنٹ کو بننے کی اجازت دینے کی برعکس خود سیاسی اعتبار سے زندہ رہنا زیادہ ضروری ہے، اور اسی لیے اسرائیلی فوج لمبے وقت تک وہاں ڈٹی رہے گی۔ آپ نے سمجھا بینی گینٹس نے ان باتوں میں کیا اشارہ دیا؟ ایک تو نیتن یاہو مانے گا نہیں سیز فائر کے لیے، اور دوسرا اسرائیلی فوج وہیں ڈٹی رہے گی۔ اب سر چلتے ہیں غزہ اور سیدھے اس آپریشن کی بات کرتے ہیں جو حماس نے انجام دیا ہے، اور اسرائیلی میڈیا نے خبر چھاپی ہے جسے ارنا ایران کی نیوز ایجنسی نے بھی خبر بنایا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اسرائیلی نیوز ایجنسی یدیوت ارنوت نے ویسٹرن آفیشلز کے حوالے سے بات لکھی کہ حماس نے کچھ اور علاقے جو گوا دیے تھے یا جو IDF نے قبضہ لیے تھے جو واپس پا لیے ہیں، ان پر واپس حماس نے قبضہ جما لیا ہے، اور دو علاقے ہیں جو آپ کو یاد ہوں گے۔ ایک نصیرت کیمپ جہاں بہت تباہی مچائی گئی تھی، اور ایک المواسی، نصیرت اور ایک المواسی، دونوں ہی بڑے اہم ہیں فلسطین اور غزہ کے اعتبار سے، فلسطینیوں کے اعتبار سے۔ ان پر واپس ریزسٹنس موومنٹ حماس کا قبضہ ہو گیا، یہاں پر ہولڈ ہے۔ لیکن کمال کی ایک اور بات بتاؤں، یہ دعویٰ کیا گیا اس رپورٹ میں کہ اسرائیلی اخباروں نے لکھا ہے، یدیوت ارنوت نے، کہ ایک گینگ کو پہلے ختم کیا ہے حماس نے، اسرائیل کے لوگوں پر، فوجیوں پر حملہ کر کے ان علاقوں کو واپس پانے سے پہلے ایک گینگ پر حملہ کیا ہے۔ اور وہ گینگ کون سا تھا؟ وہ گینگ جو اسرائیل بڑی مشکل سے جن ہیومینیٹیرین ایڈز کے ٹرکس کو بھیجتا تھا، جس قافلے کو بھیجتا تھا، وہ قافلہ عام لوگوں تک یا پھر جو غزہ کا اب بھی نظام تھوڑا بہت ہے اس تک پہنچنے سے پہلے راستے میں لٹ جاتا تھا۔ ادھر اسرائیل کے اخباروں میں، اس میں اور رجسٹرز میں، اخباروں میں بھی چڑھ جاتا تھا کہ بابو جی چنگی سے ٹرک نکل چکا ہے، اب اس کے بعد کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ہم نے ادھر مدد بھیج کے نمبر بڑھوا لیا، اور ادھر بار بار یہ الزام لگا یہ لٹیرے IDF کے ہی اشاروں پر کام کرتے ہیں۔ اور ابھی بیچ میں تو حماس نے انہیں نشانہ بھی بنایا تھا، ایک گاڑی کو نشانہ بنایا تھا جس میں لٹیرے پورے جا رہے تھے۔ تو ان لٹیروں کے گینگ کو پہلے صاف کیا ہے۔ اب یہ کس کے تھے؟ یہ کون تھے؟ یہ اس مال کو کہاں لے جاتے تھے لوٹ کر واپس؟ آپ سمجھتے رہیے گا۔ پھر اس کے بعد فوجی ٹکڑی پر حملہ کیا۔ اس پورے آرٹیکل میں ایک گھٹنا ایسی لکھی جسے چھاپنے سے منع دی گئی ہے۔ اس کے بارے میں اشارے نکل کر سامنے آئے کہ ایک بہت سیریس آپریشن IDF کے خلاف انجام دیا گیا غزہ میں۔ تو بھیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ گینگ بھی صاف کیا ہے، اور نصیرت اور باقی علاقوں پر جن میں سے المواسی بھی ہے اس پر واپس ریزسٹنس فورسز نے قبضہ حاصل کر لیا۔ انہا کی خبر یدیوت ارنوت کے حوالے سے، یدیوت ارنوت کی خبر ویسٹرن آفیشلز کے حوالے سے۔ خیر بڑھتے آگے سر، حزب اللہ نے سیدھی دھمکی دی، وارننگ دی، بہت ہوا چنڈو خانہ بند کرو، بہت دن سے سیز فائر کا تم وائلیشن کر رہے ہو، اب نہیں کر پاؤ گے۔ یہ کہا گیا ہے حزب اللہ کی ٹاپ چیئرز کی طرف سے۔ 60 دن کا سیز فائر ہے نیتن یاہو، 61ویں دن کہانی کچھ اور ہوگی۔ لکھا گیا ہے کہ حزب اللہ asserts full operational readiness vows massive retaliation for Israeli violations۔ المسیرہ کی خبر ہے، کہا ہے کہ حزب اللہ نے تیاری پوری کر رکھی ہے، پوری تیاری ہماری ہے، اور قسم کھائی ہے کہ اسرائیل جس طریقے سے وائلیشن کر رہا ہے سیز فائر کا، اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا، جو دنیا کو سنائی بھی دے گا اور دکھائی بھی دے گا۔ اس پورے آرٹیکل کو میں نے پڑھا تو یہ کس نے کہا ہے آپ کو بتا دوں پہلے، محمود قماتی، یہ ڈپٹی ہیڈ ہے، نائب ہے، یوں سمجھیے ہمارے یہاں اپادھیکش ہوتا ہے، یہ ڈپٹی ہیڈ ہیں حزب اللہ کی پولیٹیکل کاؤنسل کے، اپنے آپ میں توپ آدمی ہیں نعیم قاسم کے بعد۔ محمود قماتی نے یہ کہا ہے، ایک انٹرویو دیا تھا المنار نیٹ ورک کو، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے حزب اللہ کے میزائل اسٹاک پائلز اور کیپیبلٹیز، ہمارے میزائلوں کا بھنڈار اور ہماری قوت صلاحیتیں انٹیکٹ ہیں، مضبوط ہے، انچھوئی ہیں، اور وہ اس کی بل پر، اس کے دم پر ہم جیتیں گے۔ یہ کہا کہ ہماری میزائل اسٹرائکس اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ سیز فائر تک رکی ہے۔ سیز فائر تو مدت کا ہے، 60 دن کا، 2 مہینے کا،
ختم ہوتے ہی دیکھتے کیا ہوگا۔ کماتی نے کہا کہ جو بار بار حملے کر رہے ہیں، یہ جان لیں صنم ہمارے کہ بہت دن تک ہم چپ نہیں رہیں گے۔ ہمیں تو چھپایا گیا نا، تو ہم نے کہا کہ ہم شرافت کا چولا اوڑھ کر دکھاتے ہیں کہ ہم چپ بھی رہ سکتے ہیں، لیکن تمہیں دنیا نے دیکھ لیا، تم لگاتار حملے کر رہے ہو۔ جب ہم جواب دیں گے تو دنیا میں الزام نہ دے گی۔ We have exercised patience regarding Israeli violations to ensure that citizens can return to their villages in south, and now they demand that we respond to these violations. ہم نے یہ سیز فائر اس لیے کیا تھا اور ہم نے یہ صبر اس لیے دکھایا تاکہ ساؤتھ لیبنان میں رہنے والے واپس اپنے گھروں کو لوٹ سکیں، اور اب وہی ساؤتھ لیبنان کے گاؤں والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بدلہ لو، یہ جو روز روز سیز فائر وائلیشن کر رہے ہیں اس کا بدلہ لو۔ ہم کیا کریں؟ ہمیں بدلہ لینا پڑے گا۔ خود انا کی المسیرہ کی خبر تھی، اور انا کی خبر ہیڈ لائن دیکھ لیجیے، وہی لفظ لکھا جو ہم نے بولا تھا، ڈے 61 ول بی ڈفرینٹ، 61واں دن الگ ہوگا، یہ پچھلے 60 دن کے جیسا نہیں ہوگا۔ حزب اللہ نے سیدھے یہ وارننگ دی ہے کہ سیز فائر ٹوٹے گا اور ٹوٹ جائے گا، دیکھ لیجئے گا، تم توڑ چکے ہو، اب ہماری باری ہے۔ سر بڑھتے ہیں آگے، اسرائیل نے کلیم کیا ہے کہ جو ہاسپٹلس ہم اجاڑ رہے ہیں نا، اس میں حماس کے لڑاکے ہوتے تھے، نیچے سرنگیں ہیں، وہاں سے حماس پورا اپنے آپریشنز آپریٹ کرتا تھا۔ اسپتالوں میں آپریشن سرجری ہو نہ ہو، لیکن حماس کے آپریشن چلتے تھے ہمارے فوجیوں پر۔ تو یو این نے اس پر کہا ہے کہ غزہ کے ہاسپٹلز میں حماس کی موجودگی کی، حماس کے ہتھیار بند لوگوں کی موجودگی کی خبر یا جو دعوے اسرائیل کے ہیں وہ اسپشٹ ہیں، صاف نہیں ہیں، بہت دھندلے ہیں، ان کے لیے کوئی ثبوت نہیں پیش کیے گئے ہیں، وہ صرف ایک گوری گپ لگ رہے ہیں۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ اسپتالوں کو اجاڑ دینے کی کہانی سے زیادہ کچھ نہیں ہے، جس کہانی کو دنیا سمجھ رہی ہے۔ حماس نے پورے یو این سے اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے ایکشن کی بات کی ہے، ان فلسطینیوں کے حق میں کھڑے ہونے کی بات کی ہے جو غزہ میں اب دشمن کی گولیوں سے نہیں بلکہ ٹھنڈ سے مر رہے ہیں۔ کہا ہے کہ ان کے لیے تو کھڑے ہو جاؤ اور اسرائیل سے کہو کہ مال رسد جانے دیں۔ اسرائیل پورے ہیلتھ پروفیشنلز کو وائپ آؤٹ کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے۔ جو ڈاکٹرز، نرس، میل نرس، فیمیل نرس اور باقی سٹاف جو بھی ہیں، ان سب کو اسرائیل ختم کر رہا ہے، ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے۔ یہ دعویٰ ہے ایک فلسطینی سرجن کا، فلسطینی ایک برٹش پیلسٹینین سرجن ہے، یہ گئے تھے غزہ، برٹش پیلسٹینین سرجن، فلسطینی مول کے، ان کے پاس برٹش ناگرکتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک پوری جنریشن ہیلتھ پروفیشنلز کی ختم کر دی گئی ہے، ختم کر دی گئی اور ختم کی جا رہی ہے۔ یہ ڈاکٹر غسان ابو ستہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں اپنا جینوسائیڈل پروجیکٹ چلا رہا ہے، جس کی لپیٹ میں وہاں کے ہیلتھ پروفیشنلز، ڈاکٹرز، نرس اور تمام وہ لوگ جو ہاسپٹل سے اور میڈیکل لائن سے جڑے ہوتے ہیں وہ سب آ رہے ہیں۔ سپریم لیڈر آف ایران آیت اللہ علی خامنئی صاحب ایک اسپیچ دیں گے، ایک تقریر کریں گے جنرل سلیمانی کی شہادت کی جو اینیورسری ہے اس سے پہلے۔ یہ جانکاری نا کی طرف سے دی گئی ہے، اور اس میں وہ لوگ بھی جو پچھلے سال ان کی شہادت کی اینیورسری کی جو دوران بھگدڑ مچی تھی ان کو بھی خراج عقیدت پیش کی جائے گی، ان کو بھی یاد کیا جائے گا۔ 3 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جب حکومت تھی، آپ سب کو یاد ہوگا 2020 میں 3 جنوری کو اسیسینیشن کر دیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا جنرل سلیمانی کا عراق میں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہیں سے ایک بڑی عداوت ایران اور امریکہ کے بیچ نئے طور پر کھڑی ہو گئی۔ خیر، ترکی اور رجب طیب ایردوان انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ہر نیسیسری سپورٹ سیریا کے نئے نظام کو مہیا کروائیں گے، جس کی بھی انہیں ضرورت ہو، ہم انہیں واپس ترقی کی راہ پر لانے کے لیے، واپس وہاں پر پیس قائم کرنے کے لیے، وہاں امن قائم کرنے کے لیے اور وہاں پر اسٹیبلٹی قائم کرنے کے لیے ہم سے جو کچھ بھی ہو سکے گا سیریا کے لیے ہم وہاں کریں گے۔ میں نے ایک اور خبر پڑھی تھی ترکی کی، وہ یہاں ہیڈ لائن نہیں لگاؤں گا لیکن بتا دوں، ترکی نے اپنے ہاں تیل پر، فیول پر، پیٹرول پر 6.5% ٹیکس بڑھا دیا ہے، موبائل انٹرنیٹ سروس پہ بھی بڑھایا ہے۔
ہاں لیکن سیریا کی وہ ہر قیمت پر مدد کرنے کی بات کر رہا ہے۔ غزہ کی خبریں میں نے آپ کو دے دیں، بس ایک تصویر اور جو میں دکھا ہی رہا ہوں تاکہ ہم آپ دیکھ سکیں کہ غزہ کے لوگ کیسے رہ رہے ہیں۔ بارش ہو رہی ہے، وہاں شدید ٹھنڈ ہے، کوئی اپنے بچوں کے بھیگے ہوئے کپڑے، رضائیاں اور گدے سب دکھا رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ میں کیا اوڑھوں، کیا بچھاؤں۔ اوپر گرمیوں میں تو میں نے آسمان اوڑھ لیا، زمین کو اپنے نیچے بچھا لیا، میں سو گیا، برسات بھی کاٹ دی، لیکن یہ ٹھنڈ میرے بچوں کے لیے موت کا سبب بن گئی ہے۔ یہ بارش ان کی روحوں کو ان کے جسموں سے بہا کر باہر لے جا رہی ہے، میں کیسے جیوں؟ ٹینٹس میں پانی بھر گیا ہے، بارش نے سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ ہو سکے تو غزہ کے لیے دعا کیجیے، آج نئے سال پر بھی غزہ کا یہی حال ہے۔ نیا سال کل رات دبئی میں بھی آیا، دستک دی، چاروں طرف روشنی ہو گئی، وہاں پر لوگوں کی الگ زندگی ہے، انہوں نے خوشیاں منائی، ظاہر سی بات ہے دنیا میں تمام طرف لوگوں نے الگ الگ طریقے سے نئے سال کا استقبال کیا، اور یہ جو نظارہ ہے یہ گلوبل ولیج دبئی کا ہے، جہاں پر ایک دوسرے کو لوگوں نے مبارکباد دی، فائر ورکس ہوئے، یہ سب۔ نیوزی لینڈ میں آپ جانتے ہی ہیں کہ نیا سال آ جاتا ہے سب سے پہلے، اور سڈنی میں بھی اس کے بعد، سڈنی آسٹریلیا میں 2025 کا اس طریقے سے استقبال کیا گیا۔ سال 2025 شروع ہو چکا ہے، 2023 میں غزہ کی جنگ سٹارٹ ہوئی تھی۔ میری دعا ہے کہ میں بہت جلد اسی سال میں غزہ پر حملوں کی خبریں پڑھنا بند کر دوں، مجھے اس کا فائدہ نہیں چاہیے۔ اللہ میرے لیے روزی روٹی کے الگ ذرائع پیدا کر دے، میں اس میں خوش رہ لوں گا۔ میں انٹرنیشنل اور خبریں پڑھ لوں گا کہ آج پل گر گیا، آج پل بن گیا۔ میں حملوں کی خبروں سے تھک چکا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں سیز فائر نہیں ہونا چاہیے، جنگ ہوتے رہنا چاہیے۔ میں ان سے کہتا ہوں آپ نے کسی کو کھویا نہیں، آپ سب کچھ نہیں دیکھتے جو ہم روز دیکھتے ہیں، ہم جیسے یوٹیوبرز روز دیکھتے ہیں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نہیں سمجھتے ہیں اپنے پھول جیسے بچے کو کھونے کا غم کیا ہوتا ہے۔ آپ بھی دعا کیجیے کہ اس نئے سال میں دنیا بھر میں امن ہو، پورے عالم میں امن ہو، پورے عالم میں امن ہو، کہیں جنگ نہ ہو، یوکرین اور روس والے بھی رک جائیں، جو ہو سکنے والی ہیں وہ رک جائیں، جو جاری ہیں وہ رک جائیں۔ بہت شکریہ۔